बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारा जो सियासी मंजरनामा है ना, वो इंतहाई अबहाम का शिकार है। बेशक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उन्होंने मीनार पाकिस्तान लाहौर पे एक बड़ा जलसा भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी निज़ाम का तातुल है ना, वो अपनी जगह बरकरार है। अच्छा नाज़रीन, इस व्लॉग में हम दो तीन चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करेंगे। एक तो कि ये जो इलेक्शन जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, वो कब होंगे। दूसरा, क्या पीटीआई उसमें शामिल होगी। और तीसरा, क्या इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। और चौथा, क्या पीटीआई के बगैर इंतखाबात का जो है वो मेयार या उसका तासर कायम किया जा सकता है। तो नाजरीन, हम एक एक करके आपके सामने पेश करते हैं। नाजरीन, अभी तक जो इतलात हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, वो ये हैं कि जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस वक्त तक जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई की दीगर क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, वो किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी मकाम पर पहुंच चुके होंगे, अपने अंजाम की तरफ बढ़ गए होंगे। अच्छा नाजरीन, ये इलेक्शन जो है इससे आगे भी जा सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके केसेस अगर तवील हो गए। नाजरीन, अभी तक की जो इतलात हैं या हमारा तजिया है या जो हमने भी अभी तक चीज़ें देखी हैं, उसके मुताबिक उस वक्त तक इंतखाबात होते नज़र नहीं आते जब तक पीटीआई जो है वो उससे बाहर नहीं हो जाती, जो अभी तक अंदाज़ा नज़र आ रहा है। नाजरीन, अभी मैंने बताया कि नवाज शरीफ वापस आ चुके, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी मामलात है, उसमें जो तातल है वो बरकरार क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यही है कि इंतखाबात के इनेकाद का किसी को यकीन नहीं है प्रॉपर तरीके से, किसी सियासी जमात को और सियासी जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद जो है वो एक आइनी तकाजा है, जिससे हमारा निज़ाम दूसरी दफ़ा रूगर्दानी कर रहा है। एक वक्त उस वक्त जब पंजाब और केपी में इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमतों ने अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, लेकिन गवर्नमेंट वो ओबे नहीं कर रही थी। अब उसी तरह हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने अगस्त में कौमी असम्बली तहलील कर दी, तो उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना था। वो इलेक्शन कमीशन ने करना था या जिस भी अथॉरिटी में करना था, वो नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? इसके बहुत से अवामल है जिस पर सरे दस्त अभी हम कोई बात नहीं कर सकते कि वो कौन से अवामल है जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आइंदी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने एक 6 नवंबर की तारीख दी थी, जो बस इसी तरह के इमरान खान या तहरीक इंसाफ उनको प्रेशराइज कर रही थी कि आप तारीख देना, आपका आईनी इख्तियार है, आप तारीख दे दें। तो उन्होंने एक गोल मोल सा एक ख़त जो है वो लिख दिया कि जनाब ये आप करें, यानी कि गोंगलों से मिट्टी जो है ना वो सदर ममलकत ने भी झाड़ दी। नाजरीन, अब ये सबसे जब जो इंतखाबात हैं इनका इनेकाद होना ही होना है। आप इसको कितना डिले कर लेंगे? आप 4 माह कर लेंगे, आप 6 माह कर लेंगे, आप और आगे ले जाएंगे, लेकिन इंतखाबात आपको करवाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि निगरान हुकूमत जब 90 दिन से ऊपर जाती है, उसकी आइनी हैसियत तो सिफर हो जाती है और वो अपना अखलाकी जवाज़ भी खो देती है कि वो किस बुनियाद पर वो गवर्नमेंट जो है ना वो काम कर रही है। अब दुनिया जो है उसने जितना भी मामला करना है उसने एक मुंतखब हुकूमत से करना है, ना कि एक निगरान हुकूमत जो अपना अखलाकी, आइनी और कानूनी जवाज़ खो चुकी है कि दुनिया उसको वो वक़्त देगी जो वो एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को देती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसे निज़ाम को एक लंबा अरसा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये हमारी ताकतें जो हैं उनको भी पता है, लेकिन शायद अभी वो जो निज़ाम जो इस वक्त बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है, उनको जिस तरह का बनाना चाह रहे हैं, अगर अभी फौरी इंतखाबात होते हैं तो शायद वो निज़ाम ना बन पाए। और यही एक वजह जो हमें नज़र आ रही है इंतखाबात के इनेकाद में जो देर हो रही है, उसकी यही वजह है।
اچھا دوسرا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے دو بڑے اہم رکن جناب اسد کیسر اور علی محمد صاحب نے گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات کی۔ اچھا وہ ملاقات کے بارے میں کہا گیا، اس ملاقات کے بارے میں کہ جناب وہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہے اور وہ عمران خان نے ان کو تعزیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو بھائی جان عمران خان کا تو تعزیت کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی برا ہے، وہ تو تعزیت تو دور کی بات ہے، وہ تو صاحب بہادر جو تھے وہ جنازہ پڑھنے نہیں جاتے تھے کسی کا، تو اب اپنے وہ بدترین مخالف جن کو کبھی وہ فضلو کبھی وہ ڈیزل کہتے رہے، اب ان کی خوش دامن کے لیے وہ بندے بھیجیں گے؟ ناظرین ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تھے دونوں، یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کسی اگلے سیاسی گٹھ جوڑ کا حصہ بننے کے لیے گئے تھے۔ کم از کم ہماری اطلاعات جو ہم نے ارد گرد سے چیک کی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو کوئی سیاسی سپیس چاہیے، یہ اپنے لیے سپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کریں، کیونکہ وہ جو کے پی میں ایک گروپ بن رہا ہے جو تحریک انصاف سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کی قیادت جو وہ مسٹر بریکو پہلوان جو ہیں پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں، یہ ان کے ہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے۔ اب کیوں ادھر بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے انتخابات میں شاید تحریک انصاف شامل نہ ہو۔ جی ہاں، کہ آئندہ انتخابات جب بھی منعقد ہوں تو اس میں تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے کے ساتھ موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، اب یہ تھا، آپ تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے کچھ اور لوگ بھی ادھر ادھر آپ کو نظر آئیں گے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سپیس مل جائے اور وہ جیت کر ایوان میں پہنچ سکیں۔ تو ناظرین اب یہ جو ہے نا، ہم اصل ایشو جو ہے آپ سے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں کیسے آیا، اسد کیسر یا علی محمد یا اس طرح کے دیگر لوگ، کہ وہ اپنے لیے سپیس ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین کی حد تک یہ شک ہو گیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور ناظرین یہی جو نقطہ ہے، یہی جو پوائنٹ ہے، یہ ہمارے سیاسی مستقبل کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ دیکھیں آپ جو بھی ہو، عمران خان کا طرز عمل اسمبلیوں سے نکلنے کے بعد سے آج تک کسی طرح بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے۔ انہوں نے ایک اپنے گرد لوگوں کو استعمال کر کے پہلے وہ ریڈ لائن بنے رہے، پھر 9 اور 10 مئی کے واقعات ہو گئے اور وہ ان کو کنڈیم کرنے کے بجائے ان کی جو ہے وہ توجیہ پیش کرتے رہے کہ یہ تو عوامی رد عمل ہے جی۔ پھر وہ کبھی جنرل باجوہ کو، کبھی ڈی جی سی کو، آئی ایس آئی کو جو ڈی جی سی ہوتے ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان کا نام لے کر، کبھی موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان کا نام لے کر ہر فوجی افسر کو حرف ترکید بناتے رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ گرفتار ہو گئے، آج میں جیل میں بیٹھے ہوئے جو ان کے صاحب ہیں، خان صاحب جو ہیں، ان کا طرز عمل ایسا ہی ہے۔ ان کے وکلاء جو ہیں یا ان سے ملاقات کرنے والے یا جیل ریسورسز جو ہیں نا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے طرز عمل اور سوچ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ تو ناظرین جب اس طرح کی صورتحال ہو، اس طرح کا لیڈر ہو، تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کی جماعت جو ہے اس کو کوئی معافی تلافی کو رعایت مل جائے گی؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہمارا تو یہ بڑا ہی مضبوط موقف ہے، ہم جس کو سچ حق مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشنز کا حصہ ہونا چاہیے، اور لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو اس وقت سزا یافتہ ہیں وہ کوئی نرم گوشہ اختیار کریں، وہ کچھ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، جو ریاست سے ڈائلاگ کریں، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ جب خان صاحب کا وہی طرز عمل جو ان کا ہمیشہ سے رہا، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں کی گردان اور سب چور اور سب چور، وہ ان کا تسلسل، ان کی سوچ، ان کا طرز عمل آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیل میں بیٹھ کر بھی، تو پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی معافی تلافی ملے یا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ یا ان کے لیے کوئی نئی سیاسی راہیں جو ہیں وہ نکالی جا سکیں؟ ہم یہاں اپنے جو سیاسی جو لوگ ہیں، جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ان کی قیادت ابھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور خان صاحب کو بھی، کہ انہوں نے اپنے بعد معاملات تو اپنی بہن حلیمہ کے سپرد کر دیے ہیں، لیکن مجھے وہ جو ہے نا وہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی
کہ حلیمہ جو ہیں وہ محترمہ حلیمہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو کسی طرح ایکٹیویٹ کر سکیں گی یا جو معاملات ہیں ان کو کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں گی؟ اس وقت تحریک انصاف میں جو لوگ کھڑے ہیں نا، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں میرے خیال میں ایک واحد آدمی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو بچا سکتا ہے اور ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑا بھی ہے، وہ ہے چودھری پرویز الہی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، ہماری ریاست کو بھی چاہیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے ہیں، جو لوگ چلے ہیں وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، اور نہ ہی چودھری صاحب جو ہیں ان کا کوئی 9 اور 10 مئی کے واقعات سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان میں ملوث ہیں، وہ تو ان کو کنڈیم کرتے رہے۔ کم از کم چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ پاجی ہولا رکھیں اور معاملات کو چودھری پرویز الہی کے سپرد کریں، اور ہمارے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ جناب اتنی بڑی جماعت کو آپ انتخابات سے باہر نکال کر ان کا اعتبار کس طرح قائم کر سکتے ہیں ان انتخابات کا؟ نہ ہماری پبلک مانے گی اس کے بغیر، اور نہ ہی دنیا ان انتخابات کو وہ وقت اور عزت وقار دے گی جو ایک جمہوری حکومت اور منتخب جمہوری حکومت کا حق ہونا چاہیے، خواہ وہ گورنمنٹ میاں نواز شریف بنا لیں یا کوئی بھی بنا لے۔ اگر تحریک انصاف انتخابات سے باہر ہے تو اس کی وقت نہ ملک میں ہوگی نہ ملک سے باہر ہوگی، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے۔ اب کس طرح اس کو شامل کیا جائے کہ ٹھیک ہے عمران خان نہ تو اپنا طرز عمل بدلنے کو تیار ہے ناظرین، اور نہ ہی کوئی دوسرا بندہ اس طرح کا ہے، تو پھر اگر ہماری کمپنی بہادر یہ سوچے کہ ایک ایسا بندہ تحریک انصاف میں کھڑا ہے جو اگر پاکستان تحریک انصاف کو لے کے چلے تو جو اس کی پارٹی ہے جو ابھی موجود ہے جو ہے وہ اس کی قیادت میں اگر انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور جتنی بھی وہ تعداد میں وہاں پہنچ جاتی ہے وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرے، ان کو سیاسی کردار ادا کرنے سے نہ روکا جائے۔ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف موجودہ حالات میں چودھری پرویز الہی کی قیادت میں انتخابات میں جاتی ہے نا تو کوئی بہت بڑا مارکا نہیں مار لے گی، کوئی اتنا بڑا نہیں کام کر لے گی کہ جناب کے نظام کو لالے پڑ جائیں یا وہ نظام کو چیلنج کرنے لگ جائیں۔ وہ کم از کم نظام کو چیلنج کرنے کی جو ہے نا وہ سکت میں نہیں ہے، کیونکہ سارے الیکٹیبل جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں آئی پی پی میں یا باقی دیگر جماعتوں میں، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کوئی تحریک انصاف میں چلے گئے، کوئی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب لے گئے جناب، تو لہٰذا اتنی سکت ان میں باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک ہوگا، ان کو لوگوں کی ہمدردی موجود ہوگی، لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن ووٹر جو ہوتا ہے وہ موبلائز جو ہوتا ہے وہ اپنے امیدوار کو دیکھ کے ہوتا ہے، ہر حلقے میں کون سا امیدوار ہے، کس برادری کا ہے، کس طرح کا ہے، اس کو دیکھ کے ووٹر جو ہے نا ووٹ ڈالتا ہے۔ یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے اور سارے سمجھنے والے لوگ اس سیاسی ہرارکی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ریاست جو ہے، جو ہماری کمپنی بہادر ہے، وہ تھوڑا سا ریلیف دے، چودھری صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ سنے جائیں، ان کو جو ان کا ریلیف بنتا ہے وہ دیا جائے، اور وہ جیلوں سے باہر آ کے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بنائیں۔ یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، یہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے بھی بہتر ہے کہ چودھری صاحب اگر یہاں پہ باہر آ کے کام کرتے ہیں، تحریک انصاف اس حصہ بنتی ہے، تو آنے والے وقت میں جو ہوتا ہے جمہوری جو لوگ ہوتے ہیں، جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں، وہ راستے نکال لیتے ہیں، راستے اسی طرح نکلتے ہیں، راستے کبھی میں نہ مانوں کہ ضد پر ہٹ درمی پر کبھی نہیں نکلتے۔ تو یہ سب دوستوں کو سمجھنا چاہیے، یہ کمپنی بہادر کو، یہ ریاست کو، یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا ملک کن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں اور کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تدبر اور حکمت کو بروئے کار لانے کا وقت ہے، نہ کہ وہی ہٹ درمی، ضد، انا پرستی اور باہمی نفرتوں کو جو بڑھانے کا وقت ہے۔ ناظرین، آپ ان باتوں پر ہماری غور فرمائیے گا، آپ کی آراء، تجاویز اور کمنٹس کے جو ہے نا وہ ہم منتظر رہتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔